तो मेरे को रब ने जो दिया वो मेरे हक में उतना ही रहता है, और किसी को जो कुछ रब ने दिया मेरे से ज्यादा दिया तो उसके हक में वो बेहतर है। तो हर एक को रब की अपनी तकसीम पर राजी रहना चाहिए। परवरदिगार मैं वाकई इसकी लायक था, इसके काबिल था जो तूने मुझे दिया, ना मैं ज्यादा के लायक था कि तूने नहीं दिया, ना मैं इससे कम के लायक था कि तूने उससे ज्यादा दिया। तो रब ने जिसको जो कुछ अता फरमाया है वो वाकई बंदा उसी के लायक और उसी के काबिल है, उसके बढ़वाने पर उसकी तकसीम पर एतराज नहीं होना चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम बंदों के बारे में जानते हैं कि कौन किसके लायक और किसके काबिल है। आप अगर मैं कितनी मरतबा ऐसी दास्तानें सुनी होंगी कि कैसे कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ना कुछ होते हुए भी उनके अगर ठाट बाट देखें तो तंग रह जाता है इंसान। यानी कि नाखुश होते हुए भी वो फिर कर्जा लेकर के, ब्याज लेकर के, या वो जो लोग जो ये नहीं कर सकते वो चोरी डकैती कर करके वो सारे वो शौक पूरे करते हैं जो बागदारों में होने चाहिए, जो एक बड़े रईस लोग हो गए और बड़े एक आले दर्जे के लोगों के होने चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं है फिर भी कर रहे हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए था, उन्हें पता है कि हमारी कैपेसिटी नीति है तो हमें इसी उसमें अंदाज में रहना चाहिए। तो रब ने जिसको जो बढ़वारा दिया है पता है, हम जानते हैं कि कौन किस काबिल और किस लायक है। तो ये बात आगे अल्लाह ताला ने फरमाया एक खास बुराई जो तुमके अंदर पाया जाए करने की आपके अंदर, वो था अपने बच्चियों को कत्ल करना। तो रब ने फरमाया कि लोगों तुम भूख की वजह से, गरीबी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से अपनी बच्चियों को अपने खून और अपने जो जिगर का टुकड़ा होता है उसको जो कदर करते थे, रब ने फरमाया ये मत करो, क्योंकि रिज़्क़ के बांटने वाले हम, रोजी देने वाले हम, माल देने वाले हम, और इनको जन्म देने वाले हम। तो फिर तुम क्यों इनको जीने का इनका अधिकार छीनते हो? क्यों तुम फिर इनको नाहक जो है कत्ल करते हो? तुम्हें किसने उखड़ी दी कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के एक जन्म दी हुई जान को जो है तुम अपने हाथों से उसका खून कर दो? एक अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जिसको एक जिंदगी अता की जा रही है, तुम उसका जो है लगा घोट करके या कब्र में उसको जिंदा दरगोर करके या उसको जिस भी तरीके से तुम जो है कत्ल करते हो, ये किसने तुम्हें जो है राइट दिया, किसने हक दिया है? तो रब ने फरमाया ये मत करो। आगे रब ने फरमाया और तुम्हें गरीबी का डर है, तो रब ने फरमाया हम तुम्हें रोजी देते हैं तो क्या इन्हें रोजी नहीं देंगे? तुम्हें यही का डर है कि ये आगे चल कर के बच्ची जो है ये बड़ी होगी तो इसका खर्चा पानी भी हमारे जिम्मे आएगा, आगे चल कर के शादी की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, तो हमें कुछ खर्चा पर करना पड़ेगा। और आगे चल कर के अगर मान लो रिश्ता खराब हो गया तो बाप उसकी बच्ची बाप के घर पर करके आएगी, फिर वहाँ इस बात को सारा उसका जो है जिम्मेदारी का जो है वो फरीजा निभाना है। तो रब ने फरमाया ये सारी जो तुम्हारी प्लानिंग है, सारी जो सोच विचार जो तुम्हारे इस बच्ची के ताल्लुक से, तो रब ने फरमाया क्या वो मालिक को बोला जो तुम्हें बचपने से इस वक्त तक रोजी दे रहा है, आगे में जिंदगी तुम्हारी बता है तो तब भी देगा, तो क्या इस बच्ची की रोजी वो नहीं देगा? क्या इसके अता करने में उसके खजानों में कोई कमी आ जाएगी? क्या इसको रिज़्क़ रोटी दे रहे हैं खजाने खाली हो जाएंगे? तो रब ने फरमाया नहीं करो ऐसा काम, ये नहीं करना है। वो रोजी तुम्हें भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। तो मेरा आपको मौला ने इरशाद फरमाया लोगों की इस बुराई को खत्म करने के वास्ते, क्योंकि ये बड़ी एक जुर्म कबीर गुनाह है कबीर जो के अंदर पाया जाता था। हुजूर ने अब जो है अपनी तालीमात जो आम करना शुरू की है और बच्चियों को किस तरीके से उनका पालन पोषण होना चाहिए और उनके पालने पर और उनके जिंदा रखने पर क्या अजर अल्लाह ताला ने फरमाया है वो हुजूर ने बयान फरमाया। हदीस शरीफ के अंदर आपका ने इरशाद फरमाया, इमाम सयूती दुर्र मंसूर के अंदर इस आयत करीमा की तफसीर में कई सारी हदीस बात जो है लेकर के आए। आपने बयान फरमाया कि आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे के तीन बेटियों ने उनके यहाँ जन्म दिया, अब दिया बेटी ना हो बल्कि तीन बहनें हो, उसकी बेटियां नहीं है लेकिन तीन बहनें हैं। आप फरमाते हैं फिर इस बाप ने जिसकी बेटी है या इस भाई ने जिसकी वो बहनें हैं, आप फरमाते हैं इन दोनों हजरात ने जो है जिम्मेदारी निभाते हुए उनका पालन पोषण किया, उनको अच्छी तारीफ दी, अदब सिखाया, एहतराम सिखाया, और जब पक पड़ा तो उनकी शादी ब्याह जब बारिक होने पर ये जरूरत पड़ी तो ये भी किया। तो आप फरमाते गान मई जन्नती हाकदा, तो तुमने यूं इशारा करके चार उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि मेरे गुलामों सुनो, जिस बाप ने तीन बच्चों की परवरिश की या जिस भाई ने तीन बहनों को जो है पारा भरोसा, वो आका फरमाते रोज़े क़यामत जन्नत में वो मेरे साथ इस तरीके से होंगे जैसे चार उंगलियों को बिल्कुल थोड़े थोड़े गेट के साथ मौजूद है, बिल्कुल कोई ज्यादा ही कहता स्पेस नहीं। तो आका फरमाते हैं वो बंदा, वो बाप या वो भाई
جو یہ مشنصیب ہے آقا فرماتے ہیں اس کا اور میرا ٹھکانہ جنت میں کس طریقے سے پاس پاس ہو. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی. اگر وہ معاشرہ جو بچی کو ایک بول سمجھا کرتا تھا, بچی کو جو اپنی عزت کا سامان سمجھا کرتا تھا, ایک بچی کے جنم کو جو ہے اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھا کرتا تھا, جب آقا نے یہ تعلیمات اور یہ انعام بچی کی پیدائش پر جب سنائے ہیں, تو وہی معاشرہ جو اب تک ایک بچی تک چہرہ کے دیکھنا نہیں گوار کرتا تھا, وہ بچیوں کی پیدائش کے لیے دعائیں مانگنے لگ گیا. وہ دعائیں مانگنے لگ گیا. آقا نے ٹھیک کو نہیں فرمایا. پھر ایک صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 اگر نہ ہو تو کیا 3 کے ہونے پر یہ انعام بھی لے کر ہروں کی بات میں کہ اس کا ٹھکانہ اور آپ کا ٹھکانہ جس طریقے سے پاؤں بس ہوگا, تو میرا آقا نے فرمایا کہ جس کے 2 ہوں اس کو بھی یہی بدلہ دیا جائے, اس کو بھی یہی انعام دیا جائے گا. ایک حدیث پاک اندر میں یہاں تک پڑھا کہ ایک صحابی اور اٹھے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 3 بھی نہ ہوں 2 بھی نہ ہوں, کسی کو ایک ہی بچی اگر عطا کی گئی ہو, ایک ہی بیٹی کسی کے یہاں ہو یا کسی بھائی کی ایک ہی بہن ہو, تو آقا پھر تو آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں جاؤ خوش ہو جاؤ, یہ دربار مصطفیٰ ہے, یہاں عطا کی کیا کمی ہے, چونکہ حضور کا دربار ہے تو یہااں کمی نہیں عطا میں, بھیک میں یہاں کوئی کمی نہیں, یہاں خیرات میں کبھی کوئی کمی نہیں. تو جب آقا سے پوچھا کیا تھا اگر ایک ہی بچی اگر کسی کے نصیب میں ہو, تو حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں جاؤ, اگر کسی باپ نے ایک بیٹی کی یا کسی بھائی نے ایک بہن کی پرورش کی تو تب بھی اسی کے لیے اجر عطا فرمایا جائے گا, پھر بھی اس کے لیے انعام دیا جائے گا کہ اس کا اور میرا ٹھکانہ یوں پاس پاس. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بچیوں کی پیدائش پر انعام بڑا عرض ہے. اور پھر آپ کو بولا میں ایک دوسرے تیسرے باب کے اندر یہاں حضور نے فرمایا ایسے میرا اس کا ٹھکانہ ہوگا. ایک دوسرے تیسرے باب کے اندر آپ نے شان فرمایا کہ جس نے 3 یا 4 یا 2 یا 1 بچے کی پرورش کی, تو آپ فرماتے میں مصطفیٰ یقینی طور پر کہتا ہوں. حضور کا یقین دلانا کتنی بڑی بات ہے. ایک تو یہ کہ میں سے بیداری ہوں آپ کو, تو آپ تھوڑا یقین کرنے کے ساتھ امام صاحب کہہ رہے تو بات سچی ہوگی, کیونکہ ہوتا ہے سب امام صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ تھوڑی ہے, تو کہہ رہے کہ سچی ہے. تو ایک میں آپ بندہ ایک عام انسان تو بات کرے تو اس کا مقام و مرتبہ دیکھتے ہوئے انسان سامنے والا یقین کر لیتا ہے. حالانکہ جھوٹ بھی بول سکتا ہوں, ایسی کوئی بڑی بات نہیں, لیکن یقین کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کے جو ایک اس کی ایک ویلیو ہے اس کے حساب سے یقین کیا جاتا ہے. لیکن ایک یقین اگر میرا آقا مولا دلائیں تو کیا بات ہے, ایک بات کا یقین اور وشواس حضور دلائیں تو کیا بات ہے, وہاں تو جھوٹ کا کوئی لاکھوں کروڑوں کا ایک حصہ بھی وہاں نہیں پہنچتا. تو حضور کے مبارک زبان کا یہ عالم ہے کہ حضور جو کہتے ہیں وہ وحی خدا ہے. رب خود ارشاد فرماتا ہے انما الا وحی یوحی, رب نے فرمایا میرے رسول جو بھی کچھ بولتے ہیں تو لوگوں یہ مت سمجھو کہ اپنی سمجھ سے بول رہے ہیں یا اپنی مرضی سے بول رہے ہیں. رب فرماتا ہے نہیں, میرے حقیق کہتے وہی ہے جو ہماری طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے, جو ہم ان کے لیے حکم نامہ جاری فرماتے تھے میرے حقیق ہماری بولی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ زبان ہے جسے حضور کہتے ہیں کہ جس باپ نے 3 بچیوں کی یا جس بھائی نے 3 بچیوں کی یا 2 بچیوں کی یا 1 بچے کی پرورش کی, تو آقا فرماتے ہیں کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا, ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. حضور نے جب یہ تعلیم عام کی ہے اس دور میں جب بچیوں کو جو ہے جنم ہوتے ہی ان کو جو ہے ماں سے چھین کر کے ایک دریتے کی طرح ایک ان کے ساتھ برداؤ بما رکھا جاتا تھا, تو اس دور میں حضور نے جب یہ خوشخبریاں یہ انعامات یہ بچیوں کی پیدائش پر رب کی طرف سے خوشخبریاں سنائی ہیں, تو پھر وہ معاشرہ جو ہے ایک دم سے جو ہے تبدیل ہو گیا, ایک دم سے تبدیل ہو گیا. اسی طرح رب نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بچیوں کو زندہ قتل کرو گی, اولاد کو مرواؤ اپنے ہاتھوں سے, اس لیے کہ تمہیں ڈر ہے غریبی فقیری کا, تو روزی ہم تمہیں دیتے تو انہیں بھی دے دے, انہیں کہ ہم دے دیں گے کہ نصیب کا جو رزق ہے وہ ہم دے دیں گے, تو تم مت گھبراؤ اسے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک خاص برائی جو اس دور میں تھی اور آج بھی پائی جائے بلکہ دن بدن یہ برائی کو طرف بھی کرنی جائے, وہ ہے حرام کاری, زنا جس کو ہم بولتے ہیں, بدکاری. رب نے فرمایا ہے یا جو قرآن پاک کا جو انداز ہے اس برائی کو ختم کرنے کا وہ سب سے غلط ہے. جتنی بھی برائی آئی ہے رب نے فرمایا ہے کہ یہ کام مت کرو. اولاد کے قتل کی بات آئی تو رب نے فرمایا اپنی بچیوں کو قتل مت کرو. یا اسی طریقے سے اور جتنی برائیاں ہیں, سود کی بات آئی تو رب نے فرمایا سود مت کھاؤ. اسی طریقے سے اور برائیاں ہیں سب کے بارے میں فرمایا یہ کام مت کرو. لیکن جب بھائی زنا کی آئی تو رب نے یہ فرمایا زنا مت کرو, یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو. رب نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ, بالکل دروازہ بند کر دیا گیا حرام کاری کا.
ایک تو ہے زنا مت کرو، ایک ہے زنا کے قریب تک مت جاؤ، یعنی کہ مطلب یہ کہ وہ کام بھی مت کرو جو تمہیں زنا کی طرف لے جائے۔ تمام تر جتنی بھی عیاشیاں برائیاں، ناچ ہے، گانے ہیں، آج کے نئے دور کے جو ہے الگ الگ طور طریقے، پہناوا ہے، فیشن ہے، یہ تمام تر چیزیں ہوئی جس سے انہوں نے منع فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے کیا بندے کو زنا کے قریب کرتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے تھوڑا، تو وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے اس کے مائنڈ میں جو ہے ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے۔ تو رب نے فرمایا ہے کہ ایک تمام چیزوں کے قریب پہ مت جاؤ، جب تم ان کے قریب نہیں جاؤ گے تو وہ بڑی برائی جو جرم عظیم کبیرہ گناہ ہے تو اس تک تو پہنچ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایک حد ہے، اس سے پہلے ایک بارڈر، سیکنڈ بارڈر قائم کر دی جائے، تو اس بارڈر تک جب بھی پہنچا جائے گا جب اس کو کلوز کر دیا جائے۔ تو رب نے فرمایا یہ فرسٹ والی جو بارڈر ہے اس تک آنے کی دور کی بات، اس تک بھی مت آؤ، جب جس پر نہیں آؤ تو یہاں تک پہنچا تو وہ سمجھ ہی نہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا، بڑا یہ جرم عظیم ہے، اور فرمایا بڑی بے حیائی ہے اور سب سے برا راستہ ہے، اس سے نسب خراب ہوتا ہے، بیویاں خراب ہوتی ہیں۔ حضور نے جو اس کی جو سزائیں بیان فرمائی بے شمار ہے۔ صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ زنا کی جو انسان کو مبوست پڑتی ہے وہ 3 جو ہے دنیا میں بھگتتا ہے، 3 آخرت کے اندر بھگتتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت امام اسماعیل حقی نے فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر، روح بیان کے اندر آپ فرماتے ہیں تو 3 نحوست جو بندہ زنا کی وجہ سے بھگتتا ہے، فرمایا ایک تو یہ کہ زنا کی وجہ سے رزق اور دیا جاتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں سے، اس کی نسل میں سے، اس کی عالم اولاد جو ہے فرقت اٹھا لیتا ہے، فرقت جو ہے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اس کے گھرانے سے۔ دوسرا جو یہ ہوتا ہے، جو اس کی نحوست جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جو اس کی طرف سے نفرت ڈال دیتا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں پھٹا، سنید، گھٹیا، رسوا بندہ کہلاتا ہے۔ ارے سامنے کچھ بھی کہیں، سامنے یہ بات الگ ہے کہ کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ سامنے والے وہ دیکھ کر کے نکالتا ہے، لیکن دل میں جو اس کی طرف سے جو ذلت اور جو اس کی بھری ہوتی ہے وہ سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ بڑا کمیلا قسم کا انسان، بڑا ذلیل اور خوار ہے، یہ برائی کرتا ہے۔ یہ دوسری نحوست ہے جو زنا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آقا نے اور صحابہ پاک نے آگے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے نورانیت ختم کر دیتا ہے، وہ بجھا ہوا سا انسان لگتا ہے، جوانی میں گھمٹا دیکھتا ہے اور بڑھاپے میں جو ہے دیکھتا ہے۔ یہ زنا کی نحوست ہے۔ اور 3 وہ سزائیں جو آخرت میں جو بھگتے گا، فرمایا سب سے بڑی سزا، سب سے بڑی سزا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے انسان کے لیے، یہ دوزخ سے بھی بڑی سزا ہے۔ دوزخ کا عذاب انسان کے قدم پر گزرے گا، لیکن مالک کو مولا کس سے ناراض ہو جائے تو اس کے لیے تو کہیں کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلی سزا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، دوسری سزا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر نعمت نہیں فرماتا، تیسری سزا یہ کہ پھر اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ یہ 6 سزائیں ہیں جو حرام کاری اور بدکاری کرنے والا بھگتتا ہے۔ اسی طرف رب نے فرمایا بڑی بے حیائی ہے، سب سے برا راستہ ہے، اس کی طرف مت جاؤ۔ سماعت کریں۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق مشاہدہ دیتا ہے، کھول کر کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رزق کم کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کم خوب جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو غریبی کی ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، دونوں کو دیں گے، مت قتل لوگوں کو۔ اتنا قتل کا نفقاً کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بڑی سزا ہے، جرم عظیم ہے۔ وَلَن تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور بدکاری کے پاس بھی مت جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک